बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 6 फरवरी है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और टॉक्स के ऊपर एक नई डॉक्यूमेंट्री आ गई है, गद्दाफ़ी के बेटे को किस तरह मारा गया और किसने मारा, ये तमाम हक़ाइक़ हमने एक वीलॉग में शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में आप तमाम दोस्तों से शेयर किया। जाकर अपने से इरफान हाशमी टॉक्स पे ज़रूर देखना है, और वो इस वक्त अपलोड हो चुकी है। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद के ऊपर हमला, अब तक की कितनी शहादतें और हुकूमत क्या छुपा रही है, ये हमलावर कौन था, कहाँ से आया, और एनी शाहिदीन ने क्या देखा। दूसरी तरफ लाहौर में बसंत बनाई जा रही है। हुकूमत और टेलीविज़न चैनल्स की बेहिसी, सारी जो इनकी प्लानिंग थी वो सिफर हो गई, और इसको किस तरह से हम दुरुस्त कर सकते हैं। कौम इस वक्त सख्ते में है, एक तरफ शहादतें हैं और दूसरी तरफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बेहिसी, ये तमाम मीडिया बना हुआ है। इसके कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे, और पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, और उलमाए कराम का और पाकिस्तान की आवाम का ख़ास तौर पर इस मौके पर क्या उनके साथ मुतालबा है। और दोस्तों, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। हुकूमत ने डरते हुए कितने हिस्से इसके जारी किए, और सारी रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की गई, और ये किस तरह से लीक हुई, इसका भी हाल वाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये अफसोसनाक खबर दूं कि इस्लामाबाद के ऊपर बुज़दिलों ने हमला किया और एक इमाम बारगाह को टारगेट किया गया है। टारगेट इमाम बारगाह करना आसान है, इसलिए उसको टारगेट किया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक हमला आवर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ। जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग होती है और वो अपने आप को धमाके से उड़ा लेता है। ये खुदकुश हमला था, जिसके नतीजे में जो हुकूमत फिगर्स दे रही है, 31 के करीब शहादतें हुई हैं और 170 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। लेकिन अगर आप हस्पताल के ज़राए से बात करें तो बताया जाता है कि इससे कई ज़्यादा शहादतें हुई। मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, और ना इस पर कोई हमें सियासत करनी चाहिए। आप इन शहदा के लिए दुआ करें, जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जो दुनिया से चले गए उनके लवाहिकीन को सब्र दे। ये इतना बड़ा सानिया है कि जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी का बाप गया अल्लाह के हजूर जब वो हाजिर हुए, जब इन बुज़दिलों ने उनको टारगेट किया। लेकिन दोस्तों, इसके साथ जो खबरें जुड़ी हुई हैं और जो टाइम लाइन अब तक हम क्या जानते हैं और क्या रिपोर्ट हो रहा है और हुकूमत क्या कह रही है, 100 के करीब अफराद बताया जाता है कि शहीद हैं, लेकिन ये नंबर्स कन्फर्म नहीं हो रहे। कुछ ही घंटों में ये नंबर्स कंफर्म हो जाएंगे, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और 170 के करीब ज़ख्मी होने की इतलात हैं। खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिले से रोकने पर खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में भारी नुकसान हुआ। धमाके में ज़ख्मियों की मजमूई तादाद जो है 170 के करीब है, जिनमें ज़्यादातर को पिम्स अस्पताल लाया गया, 60 के करीब पोली क्लिनिक में। इसके साथ साथ फेडरल जनरल अस्पताल में 27 और बेनज़ीर अस्पताल में भी 2 ज़ख्मी लाए गए हैं। जो पंजाब की रावलपिंडी की जितनी भी एम्बुलेंसेज थी वो भी मौके पर पहुंची हैं, ताकि जितने भी ज़ख्मी हैं उनको अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। और इस धमाके में ये भी बताया जाता है कि आज इस्लामाबाद के कज़न का बेटा भी शहीद हुआ, जो नमाज़ पढ़ने के लिए 3 मंजिला इमारत में मौजूद था। अब एनी शाहिदीन ने देखा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटनेस जो मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने उस हमलावर को अंदर दाखिल होते हुए देखा, वो ये बताते हैं कि इमाम बारगाह में धमाका जुमे की नमाज में दूसरी रकत के दौरान उस वक्त हुआ जब नमाजी सजदे में थे। हमलावर ने पहले फायरिंग की, जिसके बाद सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, और खुदकुश हमलावर ने इसी दौरान खुद को मरकजी दरवाजे पर उड़ा लिया। और एक एनी शाहिद के मुताबिक धमाके के बाद हर तरफ ज़ख्मी थे, किसी का बाजू नहीं था, किसी की टांग नहीं थी। अच्छा, मैंने ना वो वीडियोज़ देखी हैं, आप यकीन करें वो मेरे से कुछ लम्हे भी उन वीडियोज़ के ऊपर जो है वो नज़र नहीं डाली जा सकी। और वो बॉडीज़ ही बॉडीज़ आपको नज़र आ रही हैं, और लोग तलाश कर रहे थे कि कोई ज़िंदा है, कोई जाग रहा है, और बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। क़यामत का सर एक मंज़र था। ऐसे सीन्स आपको फिल्मों में नज़र आएंगे, लेकिन ये इस्लामाबाद में हुआ है, हमारे पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल में हुआ। ये कोई बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में नहीं हुआ कि जहाँ पर आप तक मुकम्मल ब्लैकआउट कर दें और दुनिया को ना पता चले कि 12 शहरों के ऊपर हमला हो गया और ये हमलावर कहाँ से आए। हमें तो सर सिर्फ फिगर्स पता चलती है ना कि 200 को हमने जहन्नुम वासिल कर दिया, कितनी तबाही हुई, इंटरनेशनल मीडिया हमें बताता है। हम किस किस चीज़ को रोकेंगे? ये कैपिटल है, इस्लामाबाद है, जहाँ पर हमला हुआ। इससे पहले भी ये जो दहशत गर्द हैं, इन्होंने मरगला की पहाड़ियों के ऊपर झंडे लहराए और कहा कि हम तुम्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। तो सर इसकी वजह क्या है, मैं इस पर आगे चलकर बात करूँगा। लेकिन
جو اس وقت پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور جو اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ دوستو، تفصیلات کے مطابق یہ حملہ آور افغانی نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ حکومت نے تو اس کو ریویل نہیں کیا، لیکن یہ وہ ضرور بتاتے ہیں کہ اس کی فریکوینٹ ٹریول ہسٹری ہے افغانستان کی۔ یہ بہت دفعہ افغانستان گیا، افغانستان سے واپس بھی آیا، اور اس نے وہاں پر یقیناً ٹریننگ لی ہوگی، جس کے بعد اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیا اس حملے کے لیے۔ اور حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان میں موجود مختلف دہشت گرد طالبان رجیم کی سرپرستی میں خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان میں ہر دہشت گردانہ کارروائی کے پس پش افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ دیکھیں، گٹھ جوڑ تو بالکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بات معلوم تھی کہ 12 شہروں پر حملے کے بعد ایک اس کا ریئیکشن آئے گا، لیکن انفارچونیٹ سر اس میں یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہر وقت سیاست کر رہے ہیں، ان کا دھیان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہٹے تو کچھ آپ کریں گے نا۔ دوستو، اس وقت حکومت کر کیا رہی ہے؟ یہ اس حکومت کو بہت زیادہ پیار کرنے والے اور اس حکومت کو گود لینے والے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ سر، جو ادارے جن کا تعلق جمہوریت سے نہیں ہوتا وہ پاکستان کے فیصلے کریں گے نا، نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ یہ سر ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، ہر حکومت نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور قیمت کون ادا کرتا ہے؟ پاکستان کی عوام۔ ہمیں کہا جاتا ہے، آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ صبر کریں، ہمارے بچے مریں، ہم صبر کریں۔ آپ امیروں کی عیاشیاں ہوں اور غریب کا بچہ جو آسمان کی طرف دیکھے اور اپنے ماں باپ کی طرف دیکھے، اور پھر ماں باپ اسے کہیں کہ بیٹا صبر کرو۔ پاکستان کے اندر بچے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ لگا کر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن نوکریاں نہیں ہیں، لیکن پاکستان کی عوام صبر کرے۔ پاکستان کے اندر آپ معیشت کا بیڑا غرق کر دیں، کسانوں کو آپ سڑک پر لے آئیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں۔ پاکستان کے اندر سر حالات ہر لیول پہ آپ نے خراب کر دیے، لیکن ہمارے لیے صرف ایک ہی جملہ ہے کہ پاکستان کی عوام صبر کرے۔ آپ نے پاکستان کے اندر صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ ہے تحریک انصاف۔ آپ کی ساری توجہ اس طرف تھی نا، اگر آپ کی توجہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہو، کچھ آپ کریں۔ پاکستان میں سر 12 شہروں کے اوپر بلوچستان میں حملہ ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا، ہمیں تو صرف میڈیا، غیر ملکی میڈیا، وہ اقبال حیدر ہے غالباً، وہ جا کر الجزیرہ کا بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں گاڑیاں جلی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر بینکوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ پاکستان کی میڈیا نے تو نہیں دکھایا کہ کہیں انریسٹ نہ پھیل جائے، لیکن پالیسیز کیا ہیں؟ آپ کے آنسو جو ہیں، جو بگٹی صاحب کے آنسو تھے، کیا وہ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کریں گے؟ آپ ماضی میں کچھ اور کہتے تھے کہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، بھائی وجہ ہے کہ ہتھیار کیوں نہ اٹھائیں، ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ آج آپ حکومت کا حصہ بن گئے تو آپ کے سارے گناہ، آپ کے سارے بیانات جو ہیں وہ صفر ہو گئے۔ وہ ملک جو اپنے حالات کو اپنی قوم سے چھپاتا ہے، سر انہوں نے کیا ترقی کرنی ہے؟ اور کیا یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور روزانہ ہمیں اس ڈرامے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کبھی ان دھماکوں کی شکل میں، کبھی جو کچھ بلوچستان میں ہوا۔ سر یہ ویک اپ کال تھی، بلوچستان کی ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہے، وہ ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دشمن جو ہمارے اندر سے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، ان کے فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ آپ یہ توجہ ساری لگائیں نا۔ آپ کو آج ریڈیو پاکستان پہ کس نے حملہ کیا، کہاں سے آئے، وہ آپ نا فرینزک میں سے چیزیں نکال کر لے کر آ رہے ہیں۔ کاش یہ لوگ جو ہمارے ملک کے اندر امن کو خراب کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کوئی کام ہو سکے، انٹیلیجنس کوئی اپنے لوگوں کو ایکٹیو کریں، نکالیں ان کا ہینڈلر کون ہے، کہاں سے کارروائیاں کر رہے تھے۔ پاکستان میں سر ایک رپورٹ چلی، یہ جو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، اور وہ ٹکٹ چل رہے تھے کہ وہ کوئٹہ نہیں جائے گی۔ اب آپ کو پتا کیوں نہیں جائے گی؟ ہم سر دن کی روشنی میں سفر نہیں کر سکتے کوئٹہ کا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بلوچستان جائے گا، کیونکہ کیا پتا جب وہ کارڈ دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوگا کہ محمد، اور ساتھ اس کے لکھا ہوگا کہ پنجاب، تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ آپ سے آپ کی زندگی چھین لینی ہے۔ تو یہ کس قسم کے حالات ہیں؟ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم آپ کو صرف آپ کی شکل دکھاتے ہیں، یہ آئینہ ہے، آپ کی اگر شکل اس آئینے کے اندر صحیح نظر نہیں آ رہی تو سر یہ ہمارا تو قصور نہیں ہے، یہ حالات ہیں۔ پاکستان کے میڈیا پہ اس وقت کیا چل رہا ہے؟ بسنت چل رہی ہے جی۔ اور دوستوں، پاکستان کے میڈیا پہ کیا چل رہا ہے؟ بے حس میڈیا۔ سر یہ تو سچ بھی نہیں دکھاتا، یہ تو ایسے مناظر جو ہیں ان کو بھی چھپا لیتا ہے، اور جھوٹی خوشی پاکستان کی عوام کو دکھائی جا رہی ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے پاکستان میں؟ ان ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر عمران خان نہیں چل سکتا، نہ عمران خان کا نام چلے گا، کیونکہ وہ بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ وہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ جمہوریت کا درس دیتا ہے، پاکستان کی عوام کو جمہوریت کیا ہوتی ہے وہ مسلسل بتا رہا ہے۔ اگر یہ دہشت گرد، اس کا نام پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر چل گیا تو بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، اور یہ پاکستان کی حکومت جو ہے اسے دہشت گردی کہتی ہے۔ اگر عمران خان کی تصویر باہر آ گئی تو یہ لوگوں کے، بچوں کے ذہنوں کو کچا کر دے گا۔ اگر عمران خان کا کسی نے نام لیا
تو لوگ بہک جائیں گے. عمران خان کو بند کرو, اسے نکلنے نہیں دینا, اس کی رپورٹ کو چھپا لو, اس کی بہنوں سے ملاقاتوں کو روک لو, اور اگر اس کی رپورٹ باہر آ گئی تو قوم جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. عمران خان کو روک لو کسی طرح. آپ نے پوری ریاست کو, تمام اداروں کو, پولیس فورس کو, ہر بندے کو آپ نے عمران خان کے پیچھے لگا دیا, چونکہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ اتنا بڑا دہشت گرد ہے جس نے پاکستان کی عوام کو شعور دیا. سر شعور آ گیا تو آپ صحیح غلط کی پہچان کریں گے نا. ہمیں کیوں مارتے ہو, لوگ پوچھیں گے. ہمیں کیوں محروم کیا تم نے جو بنیادی سہولیات ہیں, وہ پوچھیں گے کہ ہمارے گھروں میں پانی کیوں نہیں آتا, ہمارے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں ملتی, ہمارے بچوں کو نوکریاں کیوں نہیں ملتی, ہمارا سندھ جو ہے وہ آج یہاں کے بچے بلاول جیسے کیوں نہیں دکھتے. اس تمام جو خواہشات ان بچوں کی پوری ہو رہی ہیں, ہمارے بچوں کی کیوں پوری نہیں ہوتی. تعلیم کیوں نہیں دیتے. بلاول ہی کیا آکسفورڈ جا سکتا ہے, ہمارے پاکستان کے غریب کا بچہ کیا 8ویں تک تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتا, بنیادی تعلیم بھی اسے محروم رکھا جائے گا. کیا ہمارے بچے پاکستان کے اندر صرف خبروں کی زینت بنیں گے کہ آج اتنے بچے شہید ہو گئے, آج اتنے بچے مارے گئے, آج اتنے بچے گھر نہیں واپس آ سکے, آج اتنے بچے سانحات کی نظر ہو گئے. کیا پاکستان کی عوام صرف قربانیاں دینے کے لیے؟ سر پاکستان کے اندر یہ جو حالات اس وقت خراب ہوئے ہیں, اس میں سیاستدانوں کا ہاتھ ہے, ان گھرانوں کا ہاتھ ہے, اور ان لوگوں سے یہ سوال پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. سیاستدان سر کیا کرے گا, سیاست ہی کرے گا نا, وہ سیاست کر رہا ہے. اور پاکستان کی عوام جو جمہوریت کا بنیادی ایک ایلیمنٹ ہے, اب یہ وقت ہے آپ لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے. چونکہ سر اصل جو سیاسی دہشت گرد ہیں, جو اصل میں جمہوریت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ان لوگوں کا احتساب کب ہوگا. نتیجے پھر اسی طرح نکلتے ہیں, کیونکہ آپ کی پالیسیز کے اندر صرف عمران خان ہے, پکڑ لو مارو, اس کی تصویر باہر نہ آئے, چونکہ وہ بہت بڑی دہشت گردی کر رہا ہے, اس قوم کے بچوں کو خراب کر رہا ہے, شعور دے رہا ہے, اور اس کی جو قید ہے اسے پاکستان کی عوام کے اندر ایک عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ شعور گھر گھر پہنچ گیا ہے. دوستو میں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں ایک ماں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی, اور اس کی زبان پہ الفاظ تھے کہ میرا تو ایک ہی پتر رہ گیا ہے. تو سر ہمارے بچے قربانیاں آخرکار کب تک دیں گے. لاہور میں سر حادثات ہوئے ہیں, قوم سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے اور سب سے زیادہ قربانی دے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں, عیاشیاں ان کے خاندان کریں گے. ان کی شادیوں کو بھی بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے, ان کی خوشیاں بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کی زینت بن جاتی ہیں, لیکن ہماری بے بسی کو بھی پاکستان کا میڈیا دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لاہور کے حادثات سنیں, علامہ طاہر اشرفی صاحب نے آج پھر ایک طرح سے سیاست کی, وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن سیاست کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب کو بھی مریم نواز کے اوپر ظاہر سی بات ہے غصہ ہے, کیا وہ بھی ٹھیک رہا ہے لیکن وہ بھی اب سیاست کر رہا ہے. اور جب بسنت کی تیاری کی جائے تھی اس وقت یہ تمام باتیں کرنی تھی نا. فیصل واڈا آج تمہیں یاد آ گیا کہ سب کچھ بند کرو کیونکہ ایک حادثہ ہو گیا. فیصل واڈا صاحب نے کہا جی کہ ایک تو تمام ایک طرف شہادتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف پنجاب کے اندر لاہور میں بسنت بنائی جا رہی ہے اور پنجاب حکومت کی بے حسی. طاہر اشرفی نے کہا کہ سانحہ اسلام آباد راولپنڈی کے بعد حکومت پنجاب بسنت کی تمام تقریبات کو منسوخ کر دے, لیکن مریم نواز بسنت کے حوالے سے ٹویٹس کر رہی ہیں, تو یہ تو ہوگا. اور دوستو جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے میڈیا پہ نہیں, سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کی ویب سائٹس کے اوپر, اور وہ بھی خاموشی سے چھوٹی چھوٹی خبریں یہ لگا رہے ہیں. بہت سارے سی حادثات لاہور میں ہوئے ہیں. ایک خبر باغبان پورہ سے, جہاں پہ والدین کا ایک لوتا بیٹا چھت سے گر کر جاں بحق ہو گیا. اب دیکھیں پیسے نہیں ہوں گے ماں باپ کے پاس, اب 18,000 روپے کا اگر کسی نے پنا لینا ہے یا چرخی یا جو بھی 2 پیس کی, وہ کہاں سے 18,000 روپیہ پورا کرے گا ایک بچے کی اس خوشی کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے 18,000 کا پنا ہم اپنے بچے کو لے دیتے ہیں. سر یہ تو امیروں کا شوق بن گیا, یہ کبھی بھی امیر کا شوق نہیں تھا, یہ غریبوں کا شوق تھا. بچے گڑیاں اڑایا کرتے تھے, لیکن 18,000 روپے کا پنا اور جو ریٹس تھے آپ نے اس کو تو کنٹرول نہیں کیا, وہ چھت سے گر کے مر گیا. ان کے والدین کو ساری عمر اب یہ یاد رہے گا کہ ایک حکمران تھی جو حکمران خاندان سے تھی اور اس نے بسنت کی اجازت دی اور ہمارا بیٹا دنیا میں نہیں رہا. یہ کتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اس خاندان سے پوچھیں. لیکن کچھ لوگوں کی یقیناً یہ انٹرٹینمنٹ ہے جسے باقاعدہ طور پہ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. اسلام آباد پولیس کارروائی کرتی ہے کہ یہ حرام کام ہے, غیر قانونی کام ہے, جرم ہے, لوگوں کی جان خطرے میں مت ڈالیں. اور لاہور میں کہا جاتا ہے کہ جناب خوشیاں منائیں, بڑا بہترین تہوار ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے جسٹیفیکیشن یہ ہو سکتی ہے. لاہور میں جی اس وقت مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بیپرز یہ ہو رہے ہیں, اور وہ لبرٹی چوک چلے گئے ہیں, لبرٹی لاہور, اور وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے. جی بڑا قوم اس وقت سکتے میں, یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں جو حکومت کہہ رہی ہے 31 ہے, یہ نمبر بہت اوپر جائے گا. چونکہ نمبرز کو چھپانا ہماری عادت ہے, حقائق کو چھپانا ہماری عادت ہے, اور یہی
پاکستان کی حکومت اس چیز کی ماہر ہے. خود سے گولی مارے تب بھی لوگوں کو چھپا دیا جاتا ہے, کوئی دہشت گرد مارے تب بھی لوگوں کی باڈیز کو اور لوگوں کے نمبرز کو چھپا لیا جاتا ہے. تو خدا کے لیے اس بسنت کو اور ان ویڈیوز کو چلیں, جو منا رہا ہے مناتا رہے, لیکن یہ ٹیلی ویژن چینلز پہ مت دکھائیں اور قوم ہونے کا ثبوت دیں. لیکن انفارچونیٹ ہے جی, پاکستان کے اندر ہم ایک بے حس مجمع ہیں, قوم تو ہم بن نہیں سکے. تو ہمارا پھر نتیجہ یہی نکلے گا نا, جس قوم کے اوپر زرداری جیسے لوگ قابض ہوں گے, جس قوم کے اوپر اس حکومت میں شہباز شریف, نواز شریف, ہاؤس آف شریف کے لوگ قابض ہوں گے, فارم 47 والے, تو سر نتیجے پھر اسی طرح نکلتے ہیں, حادثاتی یہی نتیجے نکلیں گے اور یہی چیزیں آپ کو پھر فیس کرنی پڑیں گی. دوستو, ڈیفنس فیز 5 میں موٹر سائیکل سوار کو گلے پر ڈور پھر گئی. گلشن راوی میں 8 سال کا بچہ اور 45 سال کا شبیر ڈور پھرنے سے زخمی ہوا. ایک شخص کی پتنگ اتارتے ہوئے کھمبے سے موت ہوئی اور 3 افراد تو میں نے جی خود دیکھے ہیں, بالکل جھلسے ہوئے تھے, زمین پہ پڑے تھے. میں وہ چلا نہیں سکتا یہاں پہ ویڈیوز, پاکستان کا میڈیا تو خیر یہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا حادثات. اور میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل میں فون کر کے پوچھا کہ حادثات کی کیا پوزیشن ہے, کیونکہ یہ بیٹ رپورٹرز کو معلوم ہوتا ہے جو کرائم کو کور کرتے ہیں, جب بھی کوئی ایسی فگرز آپ کی 1122 سے آتی ہیں یا پھر پولیس سے ذرائع بتاتے ہیں. اور مجھے میرے کولیگ نے بتایا کہ جناب ہمیں نمبرز چلانے کی اجازت نہیں ہے, اور کہا گیا کہ مکمل طور پہ نمبرز کو آپ نے بلیک آؤٹ کرنا ہے, نہیں دکھانے. اگر کچھ ایسا واقعہ کہیں پہ ہوتا ہے تو چھپا لیں, تو اس لیے آپ کو یہ ٹکٹس چلتے ہوئے نظر نہیں آتے. جہاں پر سچ کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں, حالات کو چھپا رہے ہیں, وہاں پہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ چھپانا کوئی بڑی بات نہیں. آج اتنے دن گزر چکے ہیں لیکن یہ میڈیکل رپورٹ باہر نہیں ہے. اب یہ لیک ہوئی ہے, عدالت نے کہا بتائیں, وہ بھی انہوں نے میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی, بلکہ کچھ چیزیں شیئر ہوئی ہیں اور جو سورسز ہیں ویورز وہ کیا بتاتے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا اس میڈیکل رپورٹ کے اندر کیا کچھ ہے. لیکن اس سے پہلے نا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب پہنچے سپریم کورٹ آف پاکستان, اور وہاں پر انہوں نے کیا گفتگو کیا ہے ذرا سنیں کہ تحریک انصاف اب مزاحمت کی بجائے اب اخلاقیات کا درس دے رہی ہے اور حکومت کو کہہ رہی ہے کہ ہم اخلاقی دباؤ ان کے اوپر بڑھائیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب سپریم کورٹ آئے, وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر اخلاقی دباؤ بڑھانا ہے. عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا, عمران خان کو طبی سہولیات نہیں دی جا رہی, رات کے اندھیرے میں آپریشن کیا جاتا جس کا کسی کو بتایا تک نہیں جاتا. دیکھیں سلمان صاحب, اگر یہ آپ سے کام نہیں ہوتا نا تو آپ اپنی وکالت کریں, کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. پاکستان کی عوام سر مر رہی ہے, ہمیں پاکستان کی عوام کو ایک جمہوری لیڈر چاہیے, وہ آپ سے آزاد نہیں ہو رہا, آپ رہا نہیں کروا پا رہے کیونکہ آپ احتجاج میٹیریل نہیں ہے. یہ سر آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ گھر بیٹھیں, اپنی وکالت کریں, مہنگی گاڑیوں میں پھریں اور گاڑیوں کے اندر سے انقلاب کی بات کرنے والے پاکستان میں عمران خان کو سر کیسے رہا کروائیں گے؟ اخلاقیات سے آپ اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں. یہ سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ہمیں درس دے رہے ہیں. قوم سر بیوقوف نہیں ہے, وہ آپ کو بھی سمجھ گئی, آپ کے ساتھ لیفٹ رائٹ لوگوں کو بھی سمجھتی ہے کہ آپ عمران خان کو جیل میں ہمیشہ رکھنا چاہتے ہیں, چونکہ آپ کی دکان لگی ہوئی ہے نا. کل کو عمران خان باہر آئے گا اور آپ کا پارٹی کا جنرل سیکرٹری اس قسم کے بیانات دے رہا ہو تو عمران خان تو 1 منٹ میں آپ کو فارغ کر دے گا. جب انہیں پتا چلے گا کہ علی امین گنڈا پور نے, اگر عمران خان آج باہر ہوتے تو کیا ہوتا, علی امین گنڈا پور, یہ مشال یوسف زئی, شیر افضل مروت, کیا ان کی اوقات تھی کہ جا کر عمران خان کے بارے میں یا بہنوں کے بارے میں بات کرتے؟ کبھی نہیں کر سکتے تھے. ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ جو برسٹر گوہر ہے, کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس قسم کے بیانات دے کر عمران خان کے ہوتے ہوئے جماعت میں رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا. اور دوستو, انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نام پر, عمران خان کے نام پر, اور یہ سیاست کرتے ہیں. کہاں ہے وہ لطیف کھوسا؟ کتنی دفعہ آپ کو وہ نظر آئے بھائی صاحب اپنے آخری وقت میں, یعنی سیاست کا تو آخری وقت چل رہا ہے نا. انہوں نے کہا یہ یار کیوں نہ عزت کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, پیپلز پارٹی والے تو ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھ لیں, جو پنجاب کے اندر مقام گیلانیوں کو پیپلز پارٹی نے دیا, وہ لطیف کھوسا کو یا اس کے خاندان کو نہیں ملنا تھا, اور ان کو نکال دیا گیا. انہوں نے کہا اچھا پیپلز پارٹی نوں پھاڑ لو, اور آپ عمران خان کو وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ کو سر کہیں نظر نہیں آتے. اب تو میں کل سہیل افریدی کی گفتگو کے بعد بھی تھوڑا سا پریشان بھی ہوا, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں کہ سہیل افریدی نے جو باتیں کہی ہیں آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ احتجاج ہوگا, نہیں ہوگا, کیسے ہوگا؟ اب تو سر بات اخلاقیات پر آ گئی ہے, اور ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. عمران خان کی سزا کے خلاف اپیلیں نہیں سنی جا رہی. ہم تمام تر واقعات تحریر کر کے اوپن لیٹر کی صورت میں پیش کر دیں گے. اس اوپن لیٹر پر تمام پارلیمنٹرین سمیت عہدیداران دستخط کر رہے ہیں. یہ لیٹر چیف جسٹس کو پیش کر دیا جائے گا تاکہ ریکارڈ محفوظ ہو. ہڑتال پچھلے 500 سال کی انسانی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی عمل ہے. ہڑتال کرنا حکومت سے بیزاری کا سب سے بڑا ثبوت ہے. شاید گولیاں کھانے اور سڑکوں پر نکلنے کے دن بھی آئیں, لیکن علامہ راجہ ناصر آباد اور محمود خان اچکزئی کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں ہڑتال کر کے آگے بڑھنا ہوگا.
کہ یہ ہڑتال کی کال کب آئی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ ہڑتال کی کال کسی نے دی ہو۔ قوم یہ مت سوچے کہ ایک ٹرک آئے گا، اس کے ساتھ 20,000 یا 25,000 سیاسی کارکنان ہوں گے، وہ کارکنان آپ کے لیے حقیقی آزادی چھین کر دیں گے۔ آپ کو 25 کروڑ عوام کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ خود اپنی آزادی چھیننے کے عمل کے لیے نکلیں۔ بسنت ایک حربہ ہے، بسنت کبھی بھی 8 فروری کو نہیں ہوئی۔ خیر بسنت تو سر اب ختم ہو گئی، اور بسنت کے حق میں تو کبھی بھی نہیں تھا۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ بالآخر سیاستدانوں اور عوام نے ہی ملک چلانا ہے، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ ہم نے مذاکرات کی آفر کی تھی، وزیر اعظم نے مذاکرات کی بات چیت کی تھی۔ بات چیت اور احتجاج دونوں ایک ساتھ کرنے میں کوئی اختلاف نہیں، یہ زندہ معاشروں کا ثبوت ہے کہ احتجاج کرنا پرامن احتجاج ہے۔ سارے کتابی گلاں کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اب احتجاج میٹیریل نہیں رہا، اور کیوں نہیں ہو رہا یہ سب سے عام سوال ہے۔ اور کیا احتجاج اچکزئی صاحب کال دیں گے، کوئی بڑی کال دیں گے؟ کیونکہ وہ اب آج انہوں نے پھر یہ الفاظ استعمال کیے کہ 8 فروری کو عظیم الشان احتجاج ہوگا، لوگوں کے حقوق سلب کر لیے گئے، لوگوں کی آزادی چھین لی گئی، اور پوری قوم احتجاج میں شریک ہو۔ کیسے؟ گھروں میں بیٹھ کر؟ مجھے تو سر یہ احتجاج کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ گھروں میں بیٹھ کر احتجاج کرنا، لوگ تو چھٹی منا رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ 25 کروڑ عوام گھروں میں بیٹھی احتجاج ہو رہا ہے، تو کیا اس سے کوئی امپیکٹ کریٹ ہوگا؟ حکومت تو چاہتی ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں، کوئی باہر نہ نکلے، سڑکوں پر نہ احتجاج کریں۔ تو آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں کہ گھروں میں بیٹھ کر احتجاج کرنے کی پالیسی آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ مجھے تو سر سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر کسی کو سمجھ میں آئی تو ہمیں ضرور سمجھائے۔ یہ ہمارا پلیٹ فارم اوپن ہے، اور محمود خان اچکزئی اور باقی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ احتجاج مغرب کے بعد ہم کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کو سر اپنے رویے کو بدلنا ہوگا۔ الیکشن، تنظیم سازی اور نئی قیادت تحریک انصاف میں سر بہت ضروری ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اینڈ دی ریسٹ آف دا کمپنی، مجھے نہیں لگتا کہ ان سے ہو پائے گا۔ یہ صرف عمران خان کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ عمران خان بانی چیئرمین، پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر، جمہوری لیڈر، جسے حکومت سب سے بڑا دہشت گرد سمجھتی ہے، اس لیے اسے اڈیالہ میں بند رکھا، اس کی میڈیکل رپورٹس کو چھپایا، اور اس دہشت گرد کو پاکستان کی عوام کے سامنے لانا نہیں چاہتی۔ نہ نام ہوگا، نہ پیغام ہوگا، اور نہ ہی فیصلے ہوں گے عوام کے سامنے، کیونکہ اگر یہ باہر آ گیا تو شعور عوام میں پھیلے گا۔ یہ اس کی دہشت گردی جو ہے وہ عوام کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اس حکومت کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، تو اسی لیے اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اب اس کی رپورٹ آ گئی ہے جی، اور وہ بھی قسطوں میں آ رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کو ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب پیمز ہسپتال لایا گیا، اور اس کی لینگویج ذرا چیک کیجئے گا۔ جو خبر میرے ساتھ شیئر ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں میڈیکل ٹرمز نہیں استعمال کی گئی کہ کیا آپریشن تھا، پروسیجر تھا، حالت کیسی، یہ کچھ نہیں بتایا۔ جو شیئر کیا گیا حصہ وہ کیا ہے کہ ہفتے اتوار کی درمیانی شب لایا گیا، ان سے پوچھا جانا ہے، انہوں نے کہا جانا ہے، اور ان کو لے کر آئے، ان کی مرضی کے مطابق ان کا علاج ہوا، انجیکشن دیا، اور ہم ان کو واپس لے کر چلے گئے۔ بھائی جان یہ 4 لفظوں کی رپورٹ اور یہ چیزیں انہوں نے عدالت میں جمع کروا دی ہیں۔ اب وہ ڈیٹیلز کیا ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی، اور اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے اوپر بحث شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پاس شوکت خانم کے دنیا کے بڑے بڑے معناز ڈاکٹرز موجود ہیں جو اپنا انپٹ دیں گے، اور پھر حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر اس رپورٹ کو سر ریلیز نہیں کیا، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف عدالت سے رپورٹ حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، اور پھر اس کی جو اوتھنٹک کتنی ہے اس کے اوپر بھی سوال ہوگا۔ اور جب تک یہ ملاقات نہیں کروائی جاتی اور ان کا انڈیپینڈنٹ علاج نہیں ہوتا، یقیناً اس چیز کی کنفرمیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک کاغذ آپ نے تیار کیا اور تسلی بخش قرار دے کر اور آپریشن ہوا، آپ کیا عدالت کو مطمئن کر سکیں گے؟ عدالت تو سر مطمئن ہو جائے، لیکن عمران خان کی زندگی کو سر ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ عمران خان کو یہ راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، عمران خان کو یہ مارنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کے بارے میں یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ ہی از ہسٹری، ہی از نو مور، ڈن اینڈ ڈسٹس، سر اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکومت اور اس حکومت کو لانے والے کبھی بھی عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ عمران خان کو پاکستان سے باہر بھی جانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے باہر جا کر ان کو وقتہ ڈال دینا ہے، اور پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو پھر دیکھے گی نا۔ جب آپ وہ ہوگا کیا کہ ان کو کہیں گے کہ ہماری فرمائشی جو لسٹ ہے پوری کرو، اور حکومت اگر کسی جگہ پہ انکار کرتی ہے، جیسا کہ شہباز شریف نے کہا کہ پیسے لینے کے لیے ہمیں وہ کچھ کرنا پڑتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر سر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ جس دن آپ نے انکار کیا اور اس طرف سے پھر کیا ہوگا؟ ایک نیا کھیل کھیلا جائے گا۔ تو یہ فیصلے قوم کو کرنے دیں، اور اس کا واحد طریقہ ہے جمہوریت۔ عمران خان نے سر اپنے حصے کا کام کیا، میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، لیکن یہ چیزیں آپ تمام دوستوں کے سامنے اس لیے ہم رکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پہ تو سر اس وقت بوکاٹا ہو رہی ہے، ایک طرف لوگ شہید ہو رہے ہیں، دوسری طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ حقیقتیں کبھی بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں ہوں گی، اور نہ ہی اس انداز میں ہوں گی۔ کل میں طلعت حسین کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو ان کا پروگرام ہے، آپ یقین کر رہے ہیں
کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. آپ کو تعلیم تو سر شعور دیتی ہے، لیکن بعض لوگ تعلیم کے باوجود جو ہے یہ شعور حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ گھر کے افراد کے اوپر تنقید کریں، آپ سر جرنلزم کریں، آپ پاکستان کی سیاست کو کس طرح راہ راست پہ لائے جا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آسماں کون؟ بھئی آسماں کون؟ اگر ایک بندے کو نہیں پتا تو آپ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی آسماں کے بارے میں انہوں نے جان بوجھ کر جس طرح حقیر طریقے سے انہوں نے پکارا. آپ بھی تو ایک پروگرام میں بیٹھ کر کیا کہتے رہے کہ وہ ان کی ماؤں کے ایک طرح سے کرش ہوا کرتے تھے، لہراتے ہوئے بال، اور کیا یہ باتیں پاکستان کی عوام تو نہیں بھولتی. تو طلعت حسین صاحب بہت افسوس ہوا ہے آپ کی اس جرنلزم کو دیکھ کر. یہ جرنلزم ہے ہی نہیں. یہ سارے نا ہر دور میں اچھی انگریزی بولنے والے ایک 4-5 انٹرویوز باہر آ جائیں، کسی ٹیلی ویژن چینل کو ہیڈ کر لیں اور حکومت میں آپ کے تعلقات ہوں، تو یہ سر پاکستان میں آ رہا ہے. بڑے صحافی عمدہ صحافی سر وہ ہے جو مشکل وقت میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو، یہ نہ دیکھے کہ سامنے کون ہے، حق اور سچ کی بات کہے. اور یہی اصل میں صحافت ہے. جو دیکھو وہ بتاؤ اور اس میں اپنی طرف سے کچھ شامل نہ کرو. یہ تو خیر آپ کے ایمان کی بات بھی ہے نا. آپ نے ایمانت پہ خیانت کرنی ہے جو کہ ہو رہی ہے. آپ ایک مسلسل ایک ایجنڈے کے اوپر ہیں اور جو آپ باتیں کریں، اللہ تعالیٰ جی درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کے درجات بلند کرے. اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کو جلد اپنے ماں باپ کے پاس پہنچائے جو اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، جو اس وقت بے ہوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہوش میں لائے. جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زخموں کو جو ہے وہ جلد سے جلد صحت یاب کرے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو اس وقت دنیا میں نہیں اپنے رب کے پاس چلے گئے، اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں جو ہیں وہ آسان کرے. آپ دوستو یقین کریں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ منظر کسی قوم کو نہ دکھائے. خدا کے لیے اس ہجوم کو قوم بننے کے لیے اب کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ سر یہ تو گدے ہیں جو ہمارے ساتھ کر رہی ہیں. سیاست تو ہو رہی ہے نا. اب خیال رکھیں، اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.